अस्सलाम वालेकुम पायन। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जुमेरात है 8 जनवरी 2026 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का नक्शा बदलने का तहैया कर चुके हैं। एक ड्रीम मिलिट्री को तश्कील देने का ऐलान कर रहे हैं आज की तारीख में। अमेरिका जो ऑलरेडी एक सुपर पावर है, उसका दिफाई बजट 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। कैसे दुनिया को अपनी मर्ज़ी से हाँकने का वो मंसूबा बना रहे हैं और उसके असरात पाकिस्तान और आसपास के ममालिक पर क्या होंगे। पाकिस्तान इस चाल को समझने के बाद अपनी नई चाल क्या चल रहा है, बिलखुसूस जो आपने JF-17 थंडर की स्टोरियाँ सुनी सऊदी अरब की, उस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। इन्होंने जो रूस के तेल बरदार जहाज़ कल पकड़े खुले समंदरों में, तो रूस ने अपनी आबदोज़ियों और जहाज़ रवाना किए। खदशा था कि दोनों मुल्क आमने सामने हैं, जंग हो सकती है बराह रास्त। अभी भी स्टैंड स्टिल की सिचुएशन है, लेकिन इस वाक़े से बरामद क्या हो रहा है, रूस ने अब क्या ऐलान किया है। जर्मनी के सदर हैं जिन्होंने ट्रंप के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो तारीख़ में कभी इस्तेमाल नहीं हुए। वो क्या हैं वो बयान मैं करूँगा। साथ मुल्क की सियासत का जिक्र भी करना है। सुहेल आफरीदी ने कराची जाना है, वहाँ पे उनका कौन सा दौरा मनसूख हो रहा है। अचकज़ई साहब एंड कंपनी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वो लाहौर आ रहे हैं, और इस बीच में उनके साहबजादे के साथ क्या हुआ, कहाँ गायब कर दिए गए, और रस्ते में जो रुकावटें आईं उस पर PTI क्या शिकायत कर रही है, ये दूसरी कहानी। और जो मुज़ाकरात की बात थी, आज PTI के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो सलमान अकरम राजा साहब ने तो कह दिया खान साहब के बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तो बैरिस्टर गौहर कुछ और कह रहे हैं। ये हमारी मुल्क की सियासत है। लेकिन मैंने चूँकि सुबह का जो वीलॉग था वो डोनाल्ड ट्रंप के जो अज़ाइम हैं उन पर मबनी किया, तो उसके फॉलो अप में बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मेरे सामने आ रही हैं। एक बात तो समझें, लोग एक्स के ऊपर ट्विटर के ऊपर मुझसे बहस करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया जो आप अपने वीलॉग में बयान कर रहे होते हैं। मैंने कल भी अर्ज़ की थी कि डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल नामी ऐप यूज़ करते हैं। जब उनका एक्स के साथ ट्विटर के साथ फड्डा हुआ था, तो उनकी हर स्टेटमेंट वहाँ नशर होती है, वहाँ शाया होती है, और उसे उठाते हैं फिर इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस और हम भी। तो ट्रुथ सोशल पे जारी उनकी आज की स्टेटमेंट कुछ यूँ है। बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। ये फरमा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कि मैंने सेनेटर्स हूँ, कांग्रेसमैन हूँ, सेक्रेटरीज हूँ, सबके साथ मैंने आज बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है, और मैंने ये डिटरमिन किया है कि जो डेंजरस टाइम्स आ रहे हैं उसमें मिलिट्री बजट जो है वो 2027 का इट शुड नॉट बी 1 ट्रिलियन डॉलर्स। याद रहे कि मैंने आपको अर्ज़ की थी कि 875 जो मिलियन डॉलर इनका बजट बनता है, जो पिछले साल तक था। तो अब तय हो रहा था कि 1 ट्रिलियन डॉलर इसका बजट करना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, 1.5 ट्रिलियन डॉलर इसका बजट करना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बजट हो जाएगा मिलिट्री का डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ। उन्होंने कहा इससे एक हम बिल्ड करेंगे ड्रीम मिलिट्री, एक ऐसी मिलिट्री जो अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, एक ऐसी मिलिट्री जो दुनिया को अमेरिका की मर्ज़ी के मुताबिक चलाने पर मजबूर करेगी। ये ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, सदर रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका ने। ड्रीम मिलिट्री का वो जवाब जब बयान करते हैं तो उसमें मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अमेरिका ऑलरेडी पूरी दुनिया में 750 से ज़्यादा इसकी ओवरसीज़ बेसेस हैं, पूरी दुनिया में फैली हुई। किसी और मुल्क की इतनी बेसेस नहीं है। नेवल पावर जो इसकी है वो दुनिया की लार्जेस्ट नेवी फ्लीट है, उसका पूरी दुनिया में फैला हुआ है। एयर डोमिनेंस की तो मिसाल आपके सामने है। फिर न्यूक्लियर आर्सल सबसे ज़्यादा इसके पास हैं। इनके पास आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, मरीन कॉर्प्स हैं, स्पेस फोर्स है, कोस्ट गार्ड हैं, होमलैंड सिक्योरिटी, मल्टीपल इदारे उसमें इजाफा करना चाह रहे हैं, जंगों में धकेलना चाह रहे हैं, बड़ी मिलिट्री माइट खड़ी करना चाह रहे हैं। और मैंने कल अर्ज़ की थी कि स्टीफन मिलर जो इनके डेप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनका ये शोरा फाक जुमला, शोरा फाक तो खैर लफ्ज़ थोड़ा पॉजिटिव है, ख़तरनाक जुमला उनका ये था कि हमने फोर्स, स्ट्रेंथ और पावर से दुनिया को चलाना है, यही नई रेसिपी है आगे बढ़ने के लिए। वेनेजुएला उसकी एक मिसाल थी। कोलंबिया को धमकी ये दे चुके, क्यूबा को ये कह चुके कि आपके पास तो इंटरवेंशन करने के बगैर आपकी हुकूमत गिर जाएगी। ग्रीनलैंड को हथियाने का मंसूबा आपके सामने है। रूस को 2 जहाज़ पकड़ के आंखें दिखा दी डोनाल्ड ट्रंप ने कि हिम्मत है तो आओ। चीन खामोशी से सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है, अभी तक सिर्फ सफारती सतह पर बयानात दे रहा है, मजम्मत कर रहा है। चीन की इन्वेस्टमेंट है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, वेनेजुएला हूँ, कोलंबिया हूँ या दीगर ममालिक, वहाँ चीन कैसे रद्दमल देगा, ये अहम सवाल है, लेकिन इसका जवाब पहले सुनते जाएं। चीन बराह रास्त अमेरिका से 1-on-1 कन्फ्रंट्रेशन या जंग करने की बजाय मुख्तलिफ ब्लॉक्स की सूरत में अमेरिका को
چال دے گا، امریکہ کو مات دینے کی کوشش کرے گا۔ چین کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہوئی، اس جنگ نے چین کی جو ملٹری مائٹ تھی اس کو پہلی بار ثابت کیا کہ امریکہ کے مقابلے میں کوئی ایسی فورس ہے جس کا اسلحہ، جس کا ساز و سامان امریکہ اور یورپ کو چبھ سکتا ہے، روس کو چبھ سکتا ہے۔ یہی وہ پرنسپل ہے جہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ڈریم ملٹری کو کھڑا کرنے کا نتیجہ اخذ کیا کہ چین نے اگر خاموشی سے اپنی ملٹری مائٹ کھڑی کی، پاکستان نے اس کے ہتھیار استعمال کیے، پاکستان کا دفاع ان پہ بڑی حد تک رلائی کرتا ہے، بھارت کا تو 4 ملکوں پہ رلائی کرتا ہے، فرانس سے طیارے خریدتے ہیں، روس سے وہ لیتے ہیں ڈیفنس سسٹم، امریکہ سے بھی ہیلی کاپٹر لیتے ہیں۔ تو پاکستان کو جب امریکہ نے ڈیفنس سپلائز بند کی تو پاکستان کا ریلائنس جو ہے وہ چین کی طرف گیا۔ لیکن اس جنگ میں جو شاید ثابت ہوئی وہ ہوئی کہ چین ایک بڑی ملٹری مائٹ آ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چینی صدر نے حالیہ جو ان کی پریڈ ہوئی تھی اس میں کھل کے اپنی پالیسی، کھل کے اپنی ملٹری مائٹ اور اپنی جو معاشی طاقت اس کا اظہار کیا تھا، تو اس کو ڈیمیج کیا انہوں نے وینزویلا میں جا کے، اور اب نیا بجٹ دے کے اور نئی ڈریم ملٹری کھڑی کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں چین کو۔ اب بنیں گے بلاکس، جو میں نے صبح کے ویلاگز میں بھی عرض کیا تھا، جیسے بھارت، اسرائیل، افغانستان اور ساتھ جڑے گا یو اے ای، اسی طرح پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور چین، اور سعودی عرب کے ساتھ جو ڈیل ہو رہی ہے JF-17 تھنڈر کی، جو رائٹرز نے سٹوری کی، وہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان، لیکن میں آپ کو کچھ تفصیل آپ سے بیان کروں۔ امریکہ کا جو GDP ہوگا وہ 4% تک چلا جائے گا ڈیفنس بجٹ میں، جو انہوں نے بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ 1990 میں امریکہ کا جو دفاعی بجٹ تھا وہ 500 بلین تک ہوتا تھا، پھر یہ 2023 میں 800 بلین تک گیا، اب 40% اضافے کے بعد یہ کہیں سے کہیں جا پہنچا ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں 1.5 ٹریلین تک ہم نے اس بجٹ کو لے کے جانا ہے۔ یہ امریکہ اعلان کر رہا ہے۔ پہلے ہی ان کے پاس جو ملٹری فورس ہے اس کا حساب میں پچھلے ویلاگ میں بیان کر چکا ہوں، بے تحاشا۔ یہ میرے پاس ٹاپ 10 لارجسٹ ملٹری اسپینڈرز ہیں 2024 کے، آپ اس میں دیکھیں یہ جھنڈا امریکہ کا ہے، سب سے زیادہ دفاعی اخراجات ان کے ہیں، پھر چین آتا ہے۔ چین اب امریکہ اگر ایک زمانے میں 997 بلین ڈالر خرچ کر رہا تھا 2024 میں، تو چین 314 بلین ڈالر خرچ کر رہا تھا۔ روس تیسرے نمبر پر آتا ہے 149 بلین کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر جرمنی 88، انڈیا 86، UK 81 اور سعودی عرب 80، یوکرین 64، فرانس 64 اور جاپان 55 بلین ڈالر کے ساتھ 10ویں نمبر پر آتا ہے۔ ہوا کیا اب اس میں کہانی بنے گی کیا؟ پاکستان نے اسی کو دیکھتے ہوئے جو رائٹرز نے خبر دی، 2 ارب ڈالر کے سعودی قرضوں کو JF-17 لڑاکا طیاروں کے سودے میں تبدیل کرنے کے لیے بات چیت کی ہے۔ یہ رائٹرز نے خبر کی تصدیق کی، لیکن دفاعی حکام اس بارے میں آفیشلی ابھی کچھ بتا نہیں رہے۔ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ JF-17 تھنڈر اب بنگلہ دیش بھی جائے گا، نائجیریا اور عراق اور لیبیا والی کہانی تو آپ کے سامنے ہے۔ تو پاکستان بھی ہیویلی اب رلائی کرے گا دفاع کے اوپر۔ پاکستان کی بھی مجبوری ہو چکی کہ دفاع کو تگڑا کرنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو پریزیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں، اس پریزیڈنٹ کے بعد انٹرنل ایکسٹرنل معاملات صرف ملٹری مائٹ سے طے ہوں گے۔ کون کتنا تگڑا ہے، کتنا اچھا جواب دیتا ہے، اس حساب سے اب دنیا ڈیل کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ کے بعد پاکستان کی تعریفیں ہوئیں۔ یہ ہے اصل کہانی اور باریک کہانی۔ بہرکیف میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو جرمنی کے صدر ہے تو کانسٹیٹیوشنل عہدہ ان کا، لیکن ان کا نام ہے فرینک والٹر۔ جرمنی کے صدر نے کہا ہے کہ امریکہ ڈسٹرائے کر رہا ہے ورلڈ آرڈر کو، اور بہت ہی برے طریقے سے، بلکہ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ ڈین آف رابرز، جو رابرز ہوتے ہیں، چور، اچکے، بدماش، ان کا ڈین ہے جو امریکہ تخلیق کر رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جو وینزویلا کے انٹیریئر منسٹر کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے اب پہلی دفعہ انکشاف کیا کہ جو وینزویلا کے صدر کو اٹھایا گیا ہے تو اس میں 100 بندہ مارا ہے امریکہ نے۔ یہ وینزویلا نے تصدیق کی ہے۔ امریکہ نے ملٹری ڈریم اور بجٹ بڑھانے کے علاوہ جو نیا اعلان کیا، جو ساری میری تھیسس کو ویٹ کرتا ہے، اس کے ثبوت میں ایک دلیل کے طور پر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ نے یہ طے کر لیا ہے، رائٹرز نے خبر دی، الجزیرہ پہ چھپی ہوئی ہے، CNN پہ چھپی ہوئی ہے، کہ امریکہ وینزویلا کے اوپر جو اس کی اوورسائٹ ہے اس کو کئی برسوں تک آگے لے جانا چاہتا ہے۔ ایک دن کی کہانی یہ نہیں ہے۔ اور کل اس نے کہا تھا کہ 30 سے 50 بلین بیرل جو تیل آتا ہے وہ امریکہ بیچے گا، اس کا پیسہ امریکہ کے پاس آئے گا، میں اسے کنٹرول کروں گا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان آن ریکارڈ وہاں پہ موجود ہے۔ وہ جو روسی 2 بحری جہاز پکڑے گئے
نارتھ اٹلانٹک اور آئس لینڈ کے بیچ میں ایک پکڑا گیا بیلا ون، اور دوسرا جو ہے وہ کیریبین جزائر وہاں پکڑا گیا، صوفیہ میرے خیال اس کا نام ہے. اس کے بارے میں اب تازہ اطلاع آ رہی ہے، جے ڈی وینس نے کہا جو ان کے نائب صدر ہیں، کہ یہ اصل میں ایک بہکاوا تھا، یعنی فیک جہاز تھے جس میں شاید تیل نہیں تھا، تو روس اس کی آڑ میں اصل جہاز کہیں اور سے لے جانا چاہ رہا تھا. امریکہ نے کہا ہوا ہے کہ میں نے پابندی لگائی ہے ان ملکوں پہ، یہ تیل نہیں دے سکتے، تو جو بھی خریدے گا میں روکوں گا. کیوں؟ میرے پاس طاقت ہے، سمپل. ورنہ یہ جرمن صدر ہوں، یو این ہو، چائنا ہو، سب کہہ رہے ہیں کہ آپ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو بین الاقوامی قوانین کے پلے چھوڑا کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، جو دنیا اس بارے میں شکوہ کر رہی ہے؟ ایک اشوک سوین ہے، بھارتی تجزیہ نگار، انہوں نے بڑی اہم خبر آج دی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے 66 بین الاقوامی ادارے جو تھے جس کا حصہ امریکہ تھے اس سے وہ نکل چکے ہیں. 31 یو این کی باڈیز ہیں، 35 نان یو این باڈیز ہیں جہاں سے وہ نکل چکے ہیں. وہ اب پیرالل اپنا اسٹیچر کھڑا کر رہے ہیں. نیٹو کے تو ویسے ہی خلاف تھے، وہ کہتے تھے امریکہ کیوں پرائی جنگیں لڑتا ہے، وہ کہتے تھے ہم کیوں نیٹو کو اتنے پیسے دیتے ہیں. وہ سارا پیسہ اپنی ملٹری مائٹ پہ لگانا چاہ رہے ہیں. یہ ہے نیا ورلڈ آرڈر جس کے کانسیکوینسز اور نتائج ابھی کسی نے نہیں دیکھے. وہ اپنی مرضی سے ہانکے گا اس دنیا کو. بہرحال اب 20 سے 25 پاکستان JF-17 جو ہے اینولی پیدا کر رہا ہے اور کر سکتا ہے. اس لیے امید ہے پاکستان کو کہ سعودی عرب ہو یا دیگر ممالک ہوں، ان کو یہ اس ذریعے سے اپنی اکانومی آگے بڑھا سکتے ہیں، اپنی ملٹری مائٹ کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ آل دیٹ، میں آپ سے اب ذرا ملک کی سیاست پہ بات کر لوں، کیونکہ دنیا بھر کے جو معاملات ہیں وہ بڑے خوفناک مجھے نظر آ رہے ہیں، اور انڈیا کی بھی وہ کان مڑوڑے ہیں. انڈیا کو مجبور کریں کہ اپاچی ہیلی کاپٹر ہم سے خریدے، اور اس نے مودی کی نقلیں اتار کے دکھائی ہیں، اور اس نے وینیزویلن صدر کی، فرانسیسی صدر کی نقلیں جو ہے نا وہ اتار کے دکھائی ہیں. یہ جو نارمز تھے، ویلیوز تھیں انٹرنیشنل ارینا کی، ڈپلومیسی کی، صدر ہونے کی، ختم کر دی ہیں ٹرمپ نے. آل ٹوگیدر ایک نئی شے اس نے تخلیق دے دی ہے جس کے نمٹنے کے لیے، جس کے جواب کے لیے دنیا تیار نہیں تھی. اور جو سو کالڈ ہماری لبرل ڈیموکریسی تھی وہ جس طرح سے ختم ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال اب میں ذرا ملکی سیاست پہ بھی تھوڑی سی بات آپ سے کر لوں. دیکھیے، ایک تو علامہ راجہ ناصر عباس اور اچک زئی صاحب آ رہے ہیں یہاں پہ تحریک تحفظ آئین پاکستان میں. آپ کو عرض کر رہا تھا کہ لاہور آ رہے ہیں 2-4 دنوں کے لیے. یہ زمان پارک بھی جائیں گے، پنجاب اسمبلی بھی جائیں گے، صحافیوں سے ملیں گے، کارکنوں کے پاس بھی جائیں گے، کوٹ لکھپت جانے کا ارادہ بھی ہے ان کا. لیکن اس سے پہلے کہ یہاں پہنچتے، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس نے بتایا، علی حمزہ نے بتایا کہ ان کے جو صاحبزادے ہیں علامہ صاحب کے، علامہ راجہ ناصر عباس کے، مصطفیٰ حیدر، وہ شاید اٹھا لیے گئے ہیں. کہاں کس نے اٹھایا، کس کی حراست میں، ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو رہی. یہ بھی پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے کہ رستے میں ان کی گاڑیوں کو روکا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی. میں نے وہ ویژولز بھی دیکھے ہیں جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں. میرا مسئلہ یہ ہے بحیثیت پاکستانی اور صحافی کہ کچھ لوگ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وہ آ رہے ہیں، لاہور آنا چاہ رہے ہیں، آنے دیں. یہ جو روک ٹوک ہے، پکڑ دھکڑ ہے، ڈنڈا سوٹا ہے، اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے تو آپ اس مدعے کو، اگر سکون سے کوئی بندہ آ رہا ہے، اس مدعے کو لائم لائٹ پہ لے کے آ رہے ہیں. یہ کیا آپ انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ ان کے ساتھ روا سلوک رکھ کر اس مدعے کو ہائی لائٹ کریں دنیا کے سامنے، عوام کے سامنے، کہ دیکھیں یہ تو آ رہے تھے پرم طریقے سے، ہم نے یہ کیا؟ کیا فائدہ اس کا؟ یہ اتنا ہی لاہور تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ہے جتنا کسی اور کا لاہور ہے. یہ کراچی اتنا ہی کسی سی ایم کا ہے جتنا میرے لیے یا مراد علی شاہ صاحب کے لیے. وہ سہیل آفریدی نے وہاں جانا تھا، کراچی پہنچیں گے، اطلاع تو ہے 9 کو جانا ہے. تو وہاں کراچی جو ایوان صدر و تجارت ہے اس نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ناگہانی وجوہات کی بنیاد پہ جو ان کی وہاں آمد تھی وہ پوسٹ پون کر دی گئی ہے. یہ دوسری خبر ہے. اب تیسرا مدعا جو آج پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس ہوئی، یہ کہتے ہیں جی کہ کسی بھی قسم کے مذاکرات عمران خان کے بغیر ممکن نہیں. یہ کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ. کسی بھی قسم کی بات چیت عمران خان کو الگ رکھ کے نہیں ہو سکتی. کوئی بھی دیرپا پالیسی ان کے بغیر اور حکومت خیبر پختونخوا کے بغیر ممکن نہیں. یہ کہہ رہے ہیں سیکرٹری جنرل پارٹی کے سلمان اکرم راجہ صاحب. یہ ان کا بیان ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. لیکن اور ساتھ یہ ظاہری بات ہے ترجمان پاک فوج کی پریس کانفرنس کا رد عمل بھی انہوں نے دیا، افسوسناک قرار دیا. اور لیکن جو اس سے اہم بات ہے، بریسٹر، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا نا کہ ان کے بغیر نہیں ہو سکتا. اہم بات جو ہے جہاں پہ میں بحثیت صحافی پھنس جاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ بریسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا مینڈیٹ پی ٹی آئی نے راجہ ناصر عباس اور محمود اچک زئی کو دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات خان کے بغیر ہو نہیں سکتے، سی ایم کے پی کے بغیر ہو نہیں سکتے. پارٹی چیئرمین کہہ رہے نہیں، مینڈیٹ ہم نے ان کو دیا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مینڈیٹ کس کے پاس ہے، مذاکرات کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں.
بالکل یہ اس میں کنفیوژن ہے، اور یہی کنفیوژن ایک ورکر سپورٹر کے ہاں بھی ہے کہ اس نے اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے، مزاحمت کرنی ہے، علامہ صاحب کی طرف دیکھنا ہے، مذاکرات کے لیے کچھ اور کرنا ہے۔ یہ کلیئرٹی جب تک تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پی ٹی آئی کے بیچ نہیں آئے گی، اور میں نے باتوں باتوں میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ بنیادی طور پر تحریک تحفظ آئین پاکستان کو اس طرح سے سپورٹ حاصل نہیں ہے فرام ود ان پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی کے جو رینکس اینڈ فائلز ہیں وہ اس طرح سے انہیں سپورٹ نہیں کر رہے جس طرح سے کی جانی چاہیے، جس طرح کی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو شاید صورتحال بہتر ہو، اور یہ خان صاحب نے کہا ہوا تھا کہ ان کا اپوزیشن لیڈر ہم نے بنانا ہے۔ بہرحال مجھے آپ آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔